अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर अजीज़ एहसन नात रिसर्च सेंटर की जानिब से आपसे मुखातिब है। आज जिन किताबों का मैं तज़किरा करता हूँ, आज मेरे सामने साहिवाल के नात गो शुअरा, साहिवाल डिवीज़न के शुअरा का तज़किरा और इंतखाब नात, ये किताब मेरे सामने है और इसके मुरत्तिब हैं डॉक्टर नवीद आजिज़। डॉक्टर नवीद आजिज़ ने उर्दू में एमए किया और ये लेक्चरर हैं, तदरीस से वाबस्ता हैं। उर्दू में नातिया कसीदा निगारी के मौजू पर इन्होंने पीएचडी का तहक़ीक़ी मक़ाला लिखा और सनद हासिल की और बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ़ हैं और शायर हैं। और माशाअल्लाह सबसे पहले मेरे सामने उन्हीं की एक नात आई है जो उन्होंने सनत तौशी में लिखी। इसका ये मकसद है कि वो सनतों से भी बहुत ज़्यादा मानूस हैं और इस फ़न को बरतने का हुनर जानते हैं। सनत तौशी ये है कि मिसरे के शुरू में कोई ऐसा हर्फ आए, एक हर्फ आए जो दूसरे मिसरों में एक एक हर्फ सारा जोड़ने के बाद कोई नाम बन जाए। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें मीम हे यानी हाय होती और दाल, तो ये आया है मोहम्मद, ठीक है। इसको इन्होंने इस तरह लिखा है कि मीम से मुक़द्दर में खुदा ने लिख दिया तनवीर का मौसम, मिला है मुझको ये जो नात की ताबीर का मौसम। ये तो मीम वाली बात हो गई, यानी मीम आ गया लफ्ज़। है हाय होती है ये, हसद से बुग़्ज़ बदख़वाही से सबके दिल हुए खाली, चमन में लेके आई वो नई ततहीर का मौसम। मीम मुसावात और आज़ादी के गुंचे खिल उठे हर सू, मोहब्बत की फ़ज़ा छाई गया जंजीर का मौसम। दाल दवाए हर मरज़ ठहरा है, खल्क़े दिल नशी उनका, माफ़ कीजिएगा, दवाए हर मरज़ ठहरा है खुल्क़े दिल नशी उनका, रहेगा ता अबद इस नुस्ख़े इक्सीर का मौसम। इस तरह इन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक छोटी सी नात कही और 4 अशार में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी आ गया, यानी ये मुकम्मल नात बन गई। तो इससे ये पता चला कि ये न सिर्फ मौक़िफ़ हैं बल्कि शायर हैं, और शायर भी वो जो फ़नी दरोबत से पूरी तरह आगाह है। अब आते हैं इनके इस काम पर, साहिवाल के नात गो शुअरा। इन्होंने क्या किया है कि पहले नात दी है किसी शायर की और उसके बाद नीचे, यानी ये अदब का तकाज़ा है कि नात पहले आए और बाद में शायर का नाम आए और उसके कवाइफ आएँ। तो इन्होंने ये पहली बार मैं ऐसी किताब देख रहा हूँ जिसमें कवाइद भी नीचे ही दिए हैं, यानी और नात पहले दी है। बड़ी अच्छी है। यानी नाम तो हम देख ही रहे थे कि बहुत सारी किताबों में नीचे लिखने का रिवाज बन गया है कि वो अदबन पहले नात देते हैं, बाद में नात निगार का नाम देते हैं। लेकिन इन्होंने ये किया है कि नात निगार का नाम और उसके चंद कवाइफ नीचे दे दी हैं। मसलन अकरम सईद अकरम की एक नात दी है इन्होंने अलिफ में। अच्छा, अलिफ बाई तरतीब से इन्होंने ये मुरतब किया है और ये भी किया है, और ये मुझे अच्छा लगा कि इसमें इन्होंने पहले तो यारान रफ्त अदम आबाद के नाम दिए हैं, यानी वो लोग जो दुनिया से पर्दा फरमा गए। फिर यारान बज़्म का नाम दिया का उन्वान दिया है और उसमें वो हयात लोग जो हैं उनके हवाले से बात की है। फिर गज़ल गो शुअरा में रफ्तगान शहर का जिक्र किया है और वो भी एक बाब बनाया है। फिर जीनत शहर, यानी जो अवेलेबल हैं, जो हयात हैं, उन शुअरा का एक पूरा एक बाब बनाया है और उनके अशार दिए हैं और उनके कवाइद दिए हैं। तो ये एक अच्छी तरतीब है। अच्छा, ये चूँकि माशाल्लाह बहुत अच्छे मौक़िफ़ भी हैं और
تنقیدی شعور بھی رکھتے ہیں، تو انہوں نے بہت اچھا دیباچہ بھی لکھا ہے، اور مقدمے میں اور صاحبال کے نعتیہ منظرنامے کے حوالے سے انہوں نے کچھ باتیں بھی کی ہیں، جس میں کچھ لوگوں کا تذکرہ اور باقاعدہ ان کا ذکر کر کے یہاں بھی بتا دیا ہے، اور ان کے اپنے متعلقہ صفحے پر بھی نام لے کے بتا دیا ہے۔ اب جناب جیسے میں جستہ جستہ دیکھ کے آپ کو صرف تعارف کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ اب جیسے فیض صحرائی کا ایک وہ صفحہ آیا ہے کہ فیض صحرائی صاحب کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ 1926 کو میاں کریم بخش کے ہاں ریاست کپورتھلا انڈیا میں پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ ان کا کلام بھی ہے کہ آمد ہوئی آج اس عالی جناب کی، تکمیل جس پہ ہو گئی نبیوں کے باپ کی۔ دیکھیے یعنی ختم نبوت کا بہترین شعر ہے یہ، آمد ہوئی ہے آج اس عالی جناب کی، تکمیل جس پہ ہو گئی نبیوں کے باپ کی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے جناب مرتضی ساجد صاحب کا نام آ گیا ہے میرے سامنے، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک شب معراج ہو یا ہو مصلی پر قیام، ایک شب معراج ہو یا ہو مصلی پر قیام، کب کسی منزل پر کوئی فاصلہ رکھا گیا۔ یہ اچھی بات ہے۔ مرتضی ساجد صاحب کا یہ شعر تھا۔ منظور احمد مہجور جو ہیں ان کا بھی ذکر ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اے آسمان رشت کے تابندہ آفتاب، تیری ضیاء سے مشرق و مغرب ہے نوریاب۔ نہیں، پختہ شاعری ہے، انہوں نے جو سلیکشن کیا ہے، انتخاب کیا ہے، یہ اچھی شاعری کا کیا ہے، چونکہ ہم جیسا دیکھ رہے ہیں سب کا تو ذکر کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ زباں محو ثنا ہے گنبد خضرا کے سائے میں، مقدر جاگ اٹھا ہے گنبد خضرا۔ یہ ظفر اقبال شاد ہیں۔ رہتا ہے کوئی نشہ سا موجود ہوا میں، بھر دیتا ہے چپکے سے جو تاثیر دعا میں۔ یہ مطلب ذرا خوبصورت لگ رہے ہیں، قاضی حبیب الرحمن کا یہ مطلع ہے۔ لطیف ادیب کیا کہتے ہیں کہ ان کی غار ہرا کی تنہائی ساری انسانیت کے کام آئی۔ واہ، ان کی غار ہرا کی تنہائی ساری انسانیت کے کام آئی۔ اب اس میں آپ دیکھیے لطیف ادیب نے پوری تاریخ بیان کر دی، اور پورے وہ قوائف سامنے آ گئے اس ایک شعر سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے اور غار ہرا کی تنہائی سے، جو وہ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، حالی نے کہا تھا نا، تو اس کے تمام جو اثرات ہیں وہ اس شاعری میں آ گئے کہ ان کی غار ہرا کی تنہائی ساری انسانیت کے کام آئی۔ بھائی دیکھیے اس میں ہر ایک کے ساتھ تو ہم انصاف نہیں کر سکتے، جو سامنے آ رہا ہے بس ایسے ہی تعارف کر رہے ہیں، لیکن اس میں بہت اہم شاعری ہے۔ اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ہم جو بھی مطلب پڑھ رہے ہیں وہ ایسا لگ رہا ہے کہ بڑے پختہ گو شعراء ہیں، اور انہوں نے سوچ سمجھ کے شاعری کی ہے، یعنی شاعری کا متن بھی ایک خوبصورت ہے، اور شاعری میں جو کرافٹ مین شپ ہے وہ بھی بہت ہی اہم ہے۔ تو جناب یہ ہے۔ پھر حیات غزل گو شعراء میں، اچھا اب غزل کا تو ایک اپنا مزاج ہے، اور غزل گو شعراء جب نعت کہتے ہیں تو غزل کی مشق کی بنیاد پر کہتے ہیں، تو اس کا کنٹینٹ جو ہے وہ غزل کا وہ اندرونی کرب اور اندرونی احساس ہوتا ہے جو شاعر کو غزل کہنے پر اکساتا ہے، اور اس کا جو حیاتی مواد ہے وہ تو ایسا ہے، اس کی ہوتی ہے کہ 2 مصروں میں اسے پوری کہانی بیان کر کے 2 مصروں میں ایک پورا منظرنامہ پیش کر کے ایک چھوٹی سی نظم پیش کر دیتا ہے۔ خدایا سید الابرار تک میری ثنا پہنچے، یہ ارجمند قریشی صاحب سامنے آ گئے۔ خدایا سید الابرار تک میری ثنا پہنچے، میری خواہش تمنا آرزو اور التجا پہنچے۔ اختر سلیم کہتے ہیں کہ آپ یاسین ہیں، آپ فرقان ہیں، آپ کردار سے عین قرآن ہیں، آپ ہی دین اور آپ ایمان ہیں، آپ کردار سے عین قرآن ہیں۔ حضرت بی بی عائشہ سے دریافت کیا آپ کے اخلاق کریمانہ کیسے تھے، تو آپ نے خود فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار اور آپ کا خلق جو ہے وہ مکمل قرآن کا عکس تھا، قرآن ہی تھا، خلقہ قرآن، یہ فرمایا گیا۔ بلال اعظم کا یہ صفحہ کھل گیا کہ خالق تیری تعریف میں خود محو ثنا ہے، الحمد سے والناس تلک تیری ادا ہے۔ بلال اعظم، جہان بھر میں ہدایت کا نور آپ سے ہے، خدا کے دین کا کامل ظہور آپ سے ہے۔ ابھی تک جتنے بھی مطلب میں پڑھ رہا ہوں ان میں شاعری بہتر لگ رہی ہے، ٹھکی ہوئی شاعری ہے، بہتر شاعری ہے، اور مشق کا پتہ چل رہا ہے، اور کنٹینٹ بھی اچھا ہے اور کہنے کا اسلوب بھی اچھا ہے۔ یہ بلال سرور ہیں جو کہتے ہیں کہ جہان بھر میں ہدایت کا نور آپ سے ہے، خدا کے دین کا کامل ظہور آپ سے ہے۔ ظفر اقبال نادر ہیں، وہ کہتے ہیں بگڑی قسمت سنوار دیتا ہے، ڈوبی نیا ابھار دیتا ہے، دشمنوں کو صدا دعا دی ہے، بدلے نفرت کے پیار دیتا ہے۔ یہ چھوٹی بہر میں بہترین نعت ہے۔ کہنے کا منشا یہ ہے کہ یہ ماشاءاللہ انہوں نے یہ نہیں کیا ہے کہ صرف اپنے ارد گرد کے لوگوں کو خالی سراہا ہے یا ان بھرتی کے شعراء کو شامل کر لیا ہو، ایسا نہیں لگتا، اس لیے کہ جو بھی صفحہ میں نے کھولا ہے اس میں پختہ شاعری اور مشق والی شاعری اور اچھی شاعری اور پسندیدہ شاعری سامنے آئی ہے، اور یہ ان کا تنقیدی شعور ہے جو اس میں جھلک رہا ہے۔ اور ظاہر ہے یہ ماشاءاللہ نقاد بھی ہیں، محقق بھی ہیں۔ ان کی کتاب پہ ڈاکٹر کاشف عرفان نے سرورق لکھا ہے، اندرونی سرورق پہ کاشف عرفان ہے موجود، اور ڈاکٹر محمد عارف حسین نے بھی اندرونی سرورق پہ ان کے بارے میں چند سطور لکھی ہیں۔ پھر یہ کہ سبی رحمانی نے جو دیا ہے وہ پشت پر ان کا سرورق ہے، اور وہ انہوں نے بہت اچھا اس میں ان کا تعارف کرایا ہے۔ ڈاکٹر نوید عاجز نے پس منظری مطالعے کے بعد ساہیوال کے نعت گو شعراء کے تعارف و تذکرے کی ضرورت کو محسوس کیا، یہ کہتے ہیں سبی رحمانی۔ انہوں نے موجودہ شعراء اور رفتگاں کی ادبی حیثیت کو ساہیوال کے نعتیہ منظرنامے کے پس منظر و پیش منظر میں نہ صرف بخوبی اجاگر کیا ہے بلکہ اسے ادبی تاریخ میں محفوظ بھی کر دیا ہے۔ غزل گو شعراء کے ہاں دستیاب نعتیہ شاعری کے نمونے بھی ان کی نظر میں رہے ہیں۔ یہ بہت اچھی باتیں انہوں نے کی ہیں، اور یہ ابھی حال ہی میں چونکہ چھپ کے آیا ہے مجموعہ، پوری طرح میں نے اس کو بالاستیاب تو نہیں پڑھا، لیکن جستا جستا دیکھنے سے معلوم ہوا کہ یہ جو کتاب ہے اس میں جو مرتب ہیں ان کا ترتیبی اور تدوینی حسن جھلک رہا ہے، اور ان کا تنقیدی شعور بھی جھلک رہا ہے، اور یہ جنوری 2024 میں منصہ شعود پہ آئی ہے۔ یہ کتاب واقعتاً پڑھنے کے قابل ہے، اور نعت گو شعراء کو ایسی کتابیں پڑھ کے اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔